बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र सीक्रेट सर्विस और दुश्मन के लिए खौफ की एक निशान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ने इस्लामिक स्टेट खुरासान के एक बड़े अहम फिगर को गिरफ्तार किया है, सुल्तान अल अजीज़ अल अज़ाम, जिसको कहते हैं कि ये उनकी जो सोशल मीडिया या प्रोपेगेंडा जो विंग थी उसको लीड कर रहे थे और इनका ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से था और अमरीकी मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं उनकी लिस्ट में भी उनका नाम शामिल था। उन्हें एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से भी, क्योंकि ISI इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है ये हाल ही दिनों में ये चीज़ें सामने आई कि इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो इस रीजन में बढ़ती हुई पाई गई और पाकिस्तान ने जिस तरह बैनुल-अक़वामी तौर पर यहाँ पे जो सलामती की सूरत हाल है उसके लिए हमेशा कलीदी किरदार भी अदा किया है, तो हमसाए जो ममालिक हैं, दीगर हमसाए ममालिक और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इस कार्रवाई को बहुत अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसके ज़रिए ये जो इनकी प्रोपेगेंडा विंग है IS जो है, ये इस्लामिक स्टेट खुरासान फैक्शन जो है उसकी इस अहम फिगर की गिरफ्तारी को इस हवाले से भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि इस तरह उनका जो ये प्रोपेगेंडा नेटवर्क होगा वो डिसेबल हो जाएगा और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके बाकी जो लोग हैं, इस गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और यकीनन ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द दीगर अहम गिरफ्तारियाँ भी इस हवाले से होंगी, जो कि रीजनल पीस प्रोसेस के लिए बड़ी अहम करार दी जा सकती हैं उन एक्टिविटीज़ को भी। तो आज पॉडकास्ट में नाज़रीन, आज भी हम मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बाबर यूसुफज़ई साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर क्या जो पेशरफ्त है वो सामने आ रही है, बलूचिस्तान को किस तरह यहाँ पे जो सलामती की सूरत हाल है उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और इन इक़दाम के क्या जो नताइज है वो सामने हैं। बाबर यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हम आपको वेलकम कहते हैं आज के पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार रहा है, अपने मुल्क के अंदर भी और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन इस्लामी मुल्क की तरह इस खित्ते की सलामती के लिए भी हमेशा अपना रोल जो है प्ले किया है। तो आप किस तरह देखते हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इस्लामिक स्टेट खुरासान फैक्शन के इस अहम सस्पेक्ट की, जो कि नंगरहार से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें यहाँ पे ISI ने, हमारी इंटेलिजेंस सर्विस ने गिरफ्तार किया है, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद इस फैक्शन के लिए कितना बड़ा एक दचका जो है सामने आया आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी गनी काकड़ साहब, पाकिस्तान की ये कमिटमेंट कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसे हमने फिर अमली तौर पर साबित किया है। सुल्तान अल अजीज़ अल अज़ाम, दाइश के मरकज़ी तर्जुमान, उन्हें जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ़्तार किया है। ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारा फ़ख्र है। उसने साबित किया है कि देखें, हम अपने मुल्क की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बना सकते हैं। ये जो दहशतगर्द था इसका बहुत कलीदी किरदार था। ये ISIS दाइश जो आपने बताया, इस्लामिक स्टेट दाइश खुरासान, उसका जो है ये आप समझे कि बैकबोन था। उनके लिए सारा प्रोपेगेंडा यही करता था, उनके लिए सारा मटेरियल यही बनाता था। चंद जगहों पर मैंने ये पढ़ा है कि अल आज़ाम फाउंडेशन और अल आज़ाम प्रोडक्शन के नाम से भी ये प्रोडक्शन हाउस चला रहा था, जिसके ज़रिए ये पूरी दुनिया में अगर ये कोई कार्रवाई करते थे यस उसकी नशरियात को चला रहा था। उसका जो है ना रेडियो स्टेशन के ज़रिए उनके पैगाम को ये वायरल करता था, उनके लिए तबलीग करता था। बहुत अहम गिरफ्तारी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी है। हम रोज़े अव्वल से दुनिया को ये कहते आ रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हम दहशतगर्दी के इफेक्टिंग हैं। सबसे ज़्यादा देखें, अगर यस हम विक्टिम हैं, सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्द हैं आप देखें वो हमारे मुल्क में उन्होंने दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ की हैं। अफगानिस्तान वार में सबसे ज़्यादा डैमेज हमारा मुल्क हुआ है, सबसे ज़्यादा सुसाइड बमिंग हमारे मुल्क में हुई है। बाकी जो नेबरिंग में हमारे हमसाए हैं उन्हें तो इतना नुकसान नहीं हुआ। 90,000 से ज़ायद हमारे जो है ना पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। 10,000 तो उसमें वो लोग हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स थे, जवान थे, जिनका बराह रास्त ताल्लुक इन दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए वो शहीद हुए। तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार
ملک ہے, پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے, پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے, پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے. لیکن دیکھیں ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جو دہشت گردوں کی جو فیکٹریز ہیں, جو ملک جو دہشت گردوں کی فیکٹریز ہیں, جو دہشت گردوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں, جو دہشت گردوں کو بنا رہے ہیں, دنیا کو چاہیے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے نا سخت پابندیاں لگائیں اور ان سے بھی جواب لے, ان سے بھی پوچھے. ہمارا ہمسایہ ایک ملک ہے, ابھی یہ دیکھیں یہ سلطان العزیز العظام جو ہے یہ اسی ملک سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا. مطلب یہ بات واضح ہے, تعلیم بھی اس کی ننگرہار یونیورسٹی کی ہے جی. تو یہ بات اب واضح ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں یا ان کے کیمپس ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. اب دنیا کو چاہیے کہ افغانستان سے سختی سے اس معاملے پر بات کریں. ہم تو کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو انوالومنٹ ہوتی ہے افغانستان سے ہوتی ہے, BLA کی صورت میں ہو, BLF کی صورت میں ہو, داعش کی صورت میں ہو, TTP کی صورت میں ہو, یا جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہے وہ سب افغانستان کو انہوں نے اپنا کیمپ بنایا ہوا ہے, بیس بنایا ہوا ہے, فنڈنگ بھی وہاں سے ملتی ہے اور وہ آ کر پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں. بہت ہی بڑی کامیابی. میں اپنے سیکورٹی اداروں کو اور خصوصاً ISI کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خطے کے ایک بہت بڑے دہشت گرد کو پکڑا, اور انشاءاللہ جب اب ہم انہیں ان قوتوں کے حوالے کریں گے جو دہشت گردی کے خلاف ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پر ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی اس قربانی کو اور اس کاوش کو سراہا جائے گا. بالکل. بابر صاحب اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا. یہ بلوچستان میں ہماری جو یوتھ ہے خاص کر ایک چیز سامنے آ رہی ہے, اور ہم یہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ ہمارے دشمن نے جہاں دیگر مختلف سیکٹرز میں کام کیا ہے وہاں ہماری یوتھ کو وہ انگیج کر رہی ہے, اور انہوں نے بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے منظم پلان کے تحت کام شروع کیا ہے. تعلیمی اداروں میں بھی آپ نے نوٹ کیا کہ وہ عثمان قاضی جیسے کردار سامنے آئے, کچھ اس طرح کی دیگر بھی لوگ تھے. تو آپ کے خیال میں یہ ہماری یوتھ کی جو ذہن سازی کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ان کو ورغلا کر ان کے حقوق کے نام پر ان کو تعلیم سے دور رکھ کر ان کے مستقبل کو داؤں پہ کیوں لگا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کاکڑ صاحب, سب سے زیادہ جو ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ ہے وہ ہماری یوتھ ہے. بچہ جو ہوتا ہے اس نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی, وہ میچیور نہیں ہوتا, اسے اپنے اچھے بھلے کا نہیں پتا ہوتا. اسپیشلی یہ جو ایج ہے 14 سال سے لے کے 18 سال 19 سال کی ایج, جس ایج میں بچہ کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, یہ دشمن کے لیے اس ایج کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا سب سے سافٹ ٹارگیٹ, سب سے آسان ٹارگیٹ ہوتا ہے. یہ اسے ورغلاتے ہیں. دیکھیں ایک بچہ جاتا ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے, یہ پہلے دن سے ہی اس بچے کو گھیرتے ہیں, اسے یہ لالچ دیتے ہیں کہ ہم ایڈمیشن لینے میں تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہارے من پسند ڈپارٹمنٹ میں تمہیں ہم جو ہے نا ایڈمیشن دلوائیں گے, تم اگر اٹینڈ نہیں کرو گے کلاسز, تم اگر حاضری نہیں لگاؤ گے, ہم تمہیں ایگزامز میں پاس کروائیں گے, ہم یونیورسٹی انتظامیہ پر, ہم اساتذہ پہ, ہم پروفیسر پہ, لیکچرر, جی ہم اس کے اوپر اثر انداز ہو کر تمہارے لیے آسانیاں کریں گے. سب سے پہلے یہ اس کے بچے کو اس طریقے سے گھیرتے ہیں. اس کے بعد یہ BSO آزاد ہو, BYC ہو, یا اس جیسی جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ ان بچوں کی ذہن سازی کرتی ہیں, انہیں ریاست سے جو ہے نا مایوس کرتی ہیں, انہیں یہ سمجھاتی ہیں کہ تم یہ ڈگریز لے لو گے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا, لیکن اگر تمہیں ڈگری کے علاوہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ گے تو ہم تمہیں لے کر جائیں گے, ہم فلاں طریقے سے تحریک چلائیں گے. اور اس کے بعد بابر صاحب یہ آزادی کے پیچھے جو یہ نام نہاد جو نعرہ یہ لوگ لگاتے ہیں آپ کے خیال میں اس کے پیچھے ان کی اصل سازش کیا ہے آپ کے خیال؟ ان کے دیکھیں آقا جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے جو ہے نا میں آپ بولوں ٹاؤٹس ہیں, یہ ٹیشو پیپرز ہیں. اوپر جو ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. لوکل لیول پر جتنے لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, انہیں سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, ان کو جو ہے اس طریقے سے ان کے سامنے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ان کی زندگی میں پتہ نہیں بہت کچھ بہتر ہو جائے گا. اصل جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے. ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو بیٹھی ہے اسے پیسہ ملتا ہے, اسے بلینز آف ڈالرز فنڈنگ ملتی ہے, اسے پیسہ ملتا ہے, وہ اس پیسے کو نیچے موو کرتے ہیں, نیریٹو بناتے ہیں, وہ ایک اس طریقے کا پلان کرتے ہیں جس پلان سے نیچے والا بھی جو ہے نا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. پھر اسے ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کروانی ہے, اپنے لوگوں کو لے کر آنا ہے. یہ جتنی اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں BSO آزاد کے نام سے, BYC کے نام سے, یہ دہشت گردوں کی نرسریاں ہیں, یہ بچوں کا مستقبل خراب کرتی ہیں. ایک بچہ جو ان کے جھانسے میں آتا ہے اور ایک بچہ جو پہلے دن سے جا کر ان کے جھانسے میں نہیں آتا, اگر آپ ان کا فیوچر اٹھا کر دیکھیں, ماضی کی میں مثالیں دیتا ہوں, ایسا بچہ جو ان کے جھانسے میں آیا ہے سفیان کرد کی صورت میں وہ دہشت گرد بن کر جہنم واصل ہوا ہے, اور ایک ایسا بچہ جو ان کے جھانسے میں نہیں آیا ہے وہ میرا بلوچ کی صورت میں ڈپٹی کمشنر بن کر اس نے اپنے ملک کی, اپنے خاندان کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے صوبے کی خدمت کی ہے. تو دیکھیں ہمیں جی بالکل نام روشن کیا. تو ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارے مستقبل کے دشمن ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, آپ کالج میں جاتے ہیں, ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کا سہارا بننے کے لیے جاتے ہیں. خدا را آپ یونیورسٹی جائیں, صرف اپنی توجہ اپنی تعلیم کے اوپر رکھیں, اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. آپ کسی تنظیم کے پاس جا کر نہیں بیٹھے, نہ یہ آپ کو پاس کرا سکتے ہیں, نہ فیل کروا سکتے ہیں, نہ آپ کی اٹینڈنس برابر کر سکتے ہیں. یہ جو معاشی سرگرمیاں جاری ہیں بلوچستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا
ہوگا کہ ہم یہاں پہ مختلف ترقیاتی منصوبے پہ کام کیا جا رہا ہے, پھر سی پی اے کی شکل میں یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, دیگر مختلف منصوبے زیر تکمیل ہے اس وقت. تو آپ کے خیال میں اس سے جو صوبائی سطح پر ہم استحکام کے لیے ہمارے گولز جو ہیں ان پہ کتنا یہ کی اچیومنٹ کے لیے کس طرح سود مند ثابت ہوں گے؟ دیکھیں ترقی کا بہت بڑا کردار ہے, ترقی ہوگی, لوگوں کو شعور آئے گا, لوگ خوشحال ہوں گے, تو لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے. لیکن دیکھیں ہمیں لوگوں کو انگیج بھی کرنا ہے, ہمیں یوتھ کو انگیج کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا یوتھ کا, یوتھ کو آپ اتنا انگیج کریں پازیٹیو سرگرمیوں میں کہ ان کی نیگیٹو سرگرمیوں کی طرف جائے ہی نہیں, رجحان ختم ہو جائے. جی رجحان ختم ہو جائے. آپ یوتھ فیسٹیول کروائیں, آپ یونیورسٹیز میں جو ہے نا ایگزیبیشنز کروائیں, آپ یونیورسٹیز میں کانسرٹس کروائیں, آپ یونیورسٹیز کے بچوں میں کمپٹیشنز کروائیں, آپ یونیورسٹیز میں اتنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز رکھیں. سب سے پہلے تو میں ریاست پاکستان سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اسپیشلی بلوچستان میں, ان میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی لگائی جائے. اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اپنا مستقبل بنانے کے لیے جاتے ہیں, سیاست کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. پڑھ لے, ڈگری حاصل کر لے, پروفیشنل ہو جائے, آئے سیاست کرے, اس کو ہم ویلکم کریں گے. لیکن یونیورسٹی میں پولیٹیکل اسٹوڈنٹس پہ جو پالیٹکس اسٹوڈنٹس ہوتی ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پابندی لگانی چاہیے, یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے. اور یہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, سی پیک ہے, ریکارڈنگ ہے, گوادر ہے, ہماری کوسٹل بیلٹ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اس سے بالکل بلوچستان کے ایک عام بلوچ کی زندگی پہ فرق پڑے گا. وہ خوشحال ہوگا, اس کا جو میں آپ کو بتاؤں کہ ماہانہ آمدن ہوگا وہ بہتر ہوگا جب اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. دیکھیں آپ دنیا کے جتنے بھی ملک خوشحال ہیں وہاں پر آپ کو دہشت گردی زیرو ملے گی, وہاں پر آپ کو انسرجنسی زیرو ملے گی. کیوں؟ ان لوگوں کو شعور آ چکا ہوتا ہے, ان کو عقل آ چکی ہوتی ہے, وہ اپنی زندگی کی خوشحالی میں خوش ہوتے ہیں, وہ کسی انسرجنسی کی طرف نہیں جاتے, وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے. جب بلوچستان خوشحال ہوگا, ترقی کرے گا, انشاءاللہ ان کی جو سازشیں ہیں وہ سب ناکام ہوں گی. اچھا باب صاحب مختصر اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا, یہ راشد حسین بروئی کے حوالے سے یہ جو پروپیگنڈا لوگ کر رہے ہیں, تو مطلب اس کی گرفتاری کہاں پہ ہوئی, کن لوگوں نے گرفتار کیا, الزامات کیا تھے, یہ ان کو پھر پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے اور لوگوں کو برگلا رہے ہیں, ریاست کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان مخالف ہیں. راشد حسین کو عرب امارات سے گرفتار کیا گیا, اس کے اوپر الزام, میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس پر کیا الزام تھا. وہ چائنیز قونصلیٹ پہ کراچی میں جو حملہ ہوا تھا اس میں سہولت کار تھا, اس نے اس میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی تھی. دہشت گرد اس میں جو جہنم حاصل ہوئے, ان کے پاس سے بھی ایویڈنس ملے کہ راشد حسین اس میں پوری طرح سے انوالو تھا. یہ بھاگ کر جا کر دبئی بیٹھ گیا تھا, اب عرب امارات بھاگ گیا تھا, اسے وہاں سے انٹرپول کے ذریعے عرب امارات نے گرفتار کیا, دبئی کی پولیس نے گرفتار کیا. وہاں پر دہشت گردی کے چارجز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہاں کی جیلوں میں سڑ رہا ہے, جل رہا ہے. الزام لگا دیتے پاکستان کے پاس, ان کے پاس کوئی اور جو ہے نا چیز نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک مازیب نامی اپنے گھر کی ایک بچی تھی, 10-11 سال کی بچی تھی, ہماری بچیاں ہیں ساری, اسے انہوں نے جو ہے نا پلانٹ کیا. وہ BYC کے دھرنوں میں جا کر اسی راشد حسین کی تصویر اٹھا کر, بھتیجی ہے اس کی تصویر اٹھا کر جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے اوپر الزام لگاتی تھی, پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام لگاتی تھی, جبکہ ان کو خود کو پتہ ہے, اس کی پوری فیملی کو پتہ ہے کہ اسے کہاں سے گرفتار کیا گیا, کس الزام میں گرفتار کیا گیا, اور یہ ملوث تھا. اس کی فیملی نے ایک ٹائم پر آ کر اس کو ڈس آن کیا. اب کیونکہ پھر ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا ہے, پروپیگنڈا جو بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ان کو جو ہے نا پمپ کیا ہے کہ جائیں پروپیگنڈا کریں, ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دہشت گرد تھا, دہشت گردی کے الزام میں بند ہے. کسی پاکستانی ہماری سیکیورٹی ادارے کے پاس نہیں ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کے حملوں میں ملوث تھا, چائنیز قونصلیٹ پہ حملوں میں ملوث تھا, جو کیا تھا اس کی سزا بھگت. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مختلف جو امور تھے ان کا احاطہ کیا اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھی, اور خاص کر پاکستان کے خلاف اس وقت بین الاقوامی طور پر جو ایک رائے بنائی جا رہی ہے ہوسٹائل ایجنسیز کی جانب سے, ان کے مختلف جو پہلو تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں اجاگر کیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.